बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौका या वक़ूआ कह लें, वो है इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब और इमरान ख़ान साहब की मौजूदगी में पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर मतलब उसके बखिए उधेड़ने की कोशिश, और मैं उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, ना मैं मतलब उसके हक़ में बात कर रहा हूँ। मैं वाक़यात आपको गिनवा रहा हूँ कि आज एक वाक़या इस तरह का हुआ। मैं बेसिकली जो इमरान ख़ान साहब वहाँ पर मौजूद थे और कुछ लोगों ने वहाँ पर खड़े होके, जो इस वक्त बड़े मुजाहिद बने हुए हैं, हमारे दोस्त हैं, और मैं ये समझता हूँ ये इस बात के बाद हमारी दोस्ती वैसे ही मेरा ख्याल शायद ख़राब ही हो जाए, क्योंकि वो जो पहले कर रहे थे वो भी सहाफ़त नहीं थी, वो जो अब कर रहे हैं वो भी सहाफ़त नहीं है, और जो उनके ख़िलाफ़ हो रहा है वो इंसाफ नहीं है। मैं ये बात करना चाह रहा था, और जो मैं ये वाक़या आपको सुनाना चाह रहा हूँ, उस वाक़या सुनाने का मतलब ये है कि मैं जो बात आपसे करता हूँ ना, कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज और दीगर इदारों के ख़िलाफ़ जितनी भी मूवमेंट चल रही है, उसका ताल्लुक़ लाहौर से, पेशावर से हो या ना हो, अलबत्ता बनी गाला से ज़रूर है। इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अपने मकासद के लिए, या कोई शख्स जो है वो इमरान ख़ान साहब के साथ अपने मकासद को अचीव करने के लिए मिला हुआ है। ज़ाहिर है कि ये कुछ ना कुछ मफादात मुश्तरक होते हैं तो ही ये वाली बात होती है। तो मामला ये है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो आज रजीम चेंज एक सेमिनार में शिरकत फरमा रहे थे। वहाँ पर कुछ सहाफ़ी भी थे, अयाज़ अमीर जैसे भी सहाफ़ी थे, जो मतलब उनका भी एक मैं उनके किरदार पर बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल वो बड़ी ठोक बजा के बात करते हैं, और उनकी पर्सनल डिसलाइकिंग जो है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, और उसकी वजह भी समझ आती है। लेकिन उसके बावजूद वो उनकी बात में काफ़ी हद तक जो है वो गैर जानिबदारी झलकती भी है, ये भी एक अपनी जगह पर हकीकत है। और वो नून लीग के साथ उनकी जो डिसलाइकिंग है, वो आपको पता है कि उनको टिकट नहीं दिया था। पहले वो रुकन थे असम्बली के नून लीग की तरफ से, लेकिन फिर जब 2013 वाले जो इंतखाबात थे उसमें उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, तो फिर जो है वो डिसलाइकिंग में इजाफा भी हो गया था। तो आज वो भी वहाँ पर शरीक थे, इमरान रियाज साहब भी वहाँ पर शरीक थे, मोहित पीरज़ादा साहब भी वहाँ पर थे। तो जो इमरान रियाज साहब हैं वो अब माजी के जो वाक़यात हैं वो उनकी गवाही दे रहे हैं, और बड़े खौफनाक तरीके से गवाही दे रहे हैं। और सहाफ़ी का ये काम नहीं होता, जो वो वाली बात कर रहे हैं ना, ये क्लाइमेंस होती है कि आप सहाफ़ी का काम या ख़बर देना होता है या फिर किसी वाक़े के ऊपर अपनी राय देना होती है। पहले तो फैक्ट्स बताने होते हैं कि मिसाल के तौर पर पिछले चौक में ये जो हमारा ये जो शादमान चौक है, इससे जो पिछला चौक है करतबा चौक, वहाँ पर अगर एक्सीडेंट होता है और मैं वहाँ पर ड्यूटी पे हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा कि जी कि गाड़ी इधर से आई, ये गाड़ी का नंबर था, इतने सवार थे, इस गाड़ी में वो गाड़ी आके लगी, यूं करके एक्सीडेंट हुआ, ये वहाँ के रहने वाले हैं। ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताने हैं। फिर जो है वो मुझे से अगर कोई मुझसे उस वाक़े के ऊपर ये तज्ज़िया देते देते आपको एक उम्र गुजारनी पड़ती है उस शोबे में, उस रिपोर्टिंग में। फिर आपने चूँकि इतने वाक़यात देखे होते हैं इसी एक ही नवैयत के, जिस तरह डॉक्टर होते हैं उन्होंने इतने मरीज़ एक तरह के देखे होते हैं, और फिर वो गैस करते हैं कि इस बीमारी, ये जो सिम्टम है ये फ़लाँ बीमारी के हैं। फिर वो उनका ये जो है वो एक एनालिसिस होता है, या एक उनका एक मुशाहिदा कह लें, मुशाहिदे की बुनियाद पर होता है। तो जब मुशाहिदा बड़ा वसी और गहरा होता है तो फिर बंदा तज्ज़िया पेश करता है। तो ये सहाफ़ी का दो काम है। तीसरा और कोई काम मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं पता करूं कि तीसरा और काम कोई हो सकता है, तो और कोई काम नहीं होता। सहाफ़ी जो है वो फ़िलासफ़र नहीं होता, सहाफ़ी इंजीनियर नहीं होता, सहाफ़ी डॉक्टर नहीं होता, सहाफ़ी कुछ भी नहीं होता, सियासतदान तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन सहाफ़त में और जासूसी में एक बारीक लाइन का फ़र्क होता है, और या फिर सहाफ़त में किसी की तरफदारी कर लेना वो एक बददियानती होती है। सहाफ़ी को किसी की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, हक़ाइक़ बयान करने चाहिए, और फिर अपना जो एक तज्ज़िया है वो फिर मुशाहिदे की बुनियाद के ऊपर वो पूरी ईमानदारी से देना चाहिए। इमरान रियाज साहब जो हैं वो आज जो उन्होंने तकरीर फरमाई, उस तकरीर में वो एक सियासतदान की तकरीर कर रहे थे। वो जो उनका लबो लहजा था
وہ فیکٹس بیان نہیں کر رہے تھے، وہ ایک تقریر کر رہے تھے سیاستدان والی، اور وہ کہہ رہے تھے جس طرح کہ جی کہ مجھے 2 سال لگے، یہ ہمیں ثبوت دیتے تھے، بتاتے تھے یہ چور ہے، یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں پھر کود پڑا اپنے ملک کو بچانے کے لیے۔ آپ سپاہی نہیں ہیں، آپ نے صرف حقائق بیان کرنے ہیں، فیکٹس، خبر دینی ہے آپ نے۔ یا تو آپ پھر خبر دینا کہ جی کہ نواز شریف نے وہ جو جندال ہے اس کے ساتھ یہ والا معاہدہ کر لیا جو پاکستان کے خلاف ہے، یا نواز شریف جو ہے وہ انہوں نے مودی کے ساتھ مل کے کشمیر کا سودا کر لیا ہے، جس طرح عمران خان صاحب کے اوپر الزام آتا ہے کہ جو 365 جب ہو رہا تھا یا ہونے جا رہا تھا تو عمران خان صاحب کو بے پناہ سائفرز آئے تھے دنیا بھر کے پاکستانی سفارتکاروں کی طرف سے۔ دنیا بھر میں جو پاکستان کے متعین سفیر ہیں انہوں نے اپنے سفارتکاروں سے سائفر بھیجے تھے، لیکن عمران خان صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے کیونکہ وہ شریک جرم ان کے کئی اور ہیں، لہٰذا یہ والا معاملہ اٹھ نہیں رہا اس طرح کر کے۔ تو اس طرح کی کوئی خبر بریک کریں جس طرح کی پاکستان میں جو ہمارے ہیں بڑے بڑے جید صحافی ہیں وہ خبر بریک کرتے ہیں، اور پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ خبر یہ احمد نورانی صاحب کرتے ہیں نا جی خبر بریک۔ تو خبر تو آپ نے کوئی بریک نہیں کی، بیٹھ کے پروگرام کرنا ایک ڈیفرنٹ بات ہے، جس طرح میں بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ ایک واقعے کے اوپر تجزیہ پیش کرنا۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کے ثبوت تھے کہ نواز شریف نے پاکستان کا سودا کر دیا ہے تو وہ ثبوت آپ کو بطور صحافی قوم کے سامنے لانے چاہیے تھے، نہ یہ کہ جی کہ چونکہ یہ پاکستان کا دشمن ہے آپ کو یہ لگتا ہے آپ نے کچھ ثبوت دیکھے ہوئے ہیں اور وہ قوم کے سامنے آپ نہیں لائے، آپ نے وہ پبلک نہیں کیے، آپ نے کوئی سٹوری نہیں دی، لیکن آپ نے ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لیا، میں ملک بچانے کے لیے کود پڑا۔ سر آپ فوجی نہیں ہیں، آپ کا یہ کام نہیں تھا، اور جس نے بھی یہ آپ سے کام لیا وہ صحافت نہیں تھی، یہ والی یہ کوئی اور کام ہو سکتا ہے، یہ ملک کی اور کوئی خدمت ہو سکتی ہے، یہ صحافت نہیں تھی، نہ صحافت ہو اس کو صحافت کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے تو اپنے جو ہیں اسلاف جو ہیں، جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، جن سے ہم نے کام سیکھا، وہ اس کو صحافت نہیں کہتے۔ آپ کی اپنی صحافت ہے اور آپ ایک کامیاب صحافی ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ اچھا صحافی ہونا اور ایک کامیاب صحافی ہونا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا صحافی کون سا ہے؟ مطیع اللہ جان اچھا صحافی ہے، لیکن ایک ناکام صحافی ہے کہ اس کی جو مطلب گھر میں وہ آسائشیں اس طرح کی نہیں وہ اپنے بچوں کو دے سکا، وہ اپنے بچوں کو وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ بس ضروریات ہی پوری کی ہیں اس نے میرے طرح وہ بھی ایک غریب آدمی ہے۔ لیکن جو کامیاب صحافی ہیں وہ کامران خان صاحب کامیاب صحافی ہیں، عمران ریاض صاحب کامیاب صحافی ہیں، اور بھی بڑے صحافی ہیں، وہ چودھری غلام حسین صاحب بڑے کامیاب صحافی ہیں، صابر شاکر صاحب بڑے کامیاب صحافی ہیں۔ تو کیا بہرحال یہ اپنی جگہ پر، میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2 باتیں، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ایک ٹولہ تھا اور کچھ لوگ تھے اس رجیم چینج میں، یہ رجیم چینج نہیں ہے، رجیم چینج وہ تھا، چلیں اس کو بھی مان لیں، اگر فرض کریں کہ یہ رجیم چینج تھا تو پھر عمران ریاض صاحب نے جو اپنی باتیں کی ہیں آج اور کل بھی وہ کر رہے تھے ایک جگہ کے اوپر، تو کیا وہ رجیم چینج نہیں تھا؟ وہ بھی تو رجیم چینج ہی تھا کہ آپ کو بلا کے پاکستان کے خفیہ ادارے ایجنسیاں نواز شریف، زرداری اینڈ کمپنی کے خلاف جو ہیں وہ ثبوت دکھاتے ہیں، ویڈیوز دکھاتے ہیں، اور آپ کو انویسٹیگیشن کی ویڈیوز دکھاتے ہیں جس میں وہ جواب نہیں دے پا رہے، تو پھر جناب آپ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کیا رجیم چینج ہی تھا نا؟ کوئی ایک پاکستان کے جو حساس ادارے جو وزیر اعظم کے ماتحت ہوتے ہیں وہ اپنے وزیر اعظم کے خلاف آپ کے ساتھ مل کر سازش کے تانے بانے بن رہے تھے، تو آپ تو صحافت تب بھی نہیں کر رہے تھے، تو صحافت تو آج بھی نہیں کر رہے۔ تو لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تاڑیاں مار رہے تھے، تالیاں مار رہے تھے، تو وہ یہی مطلب تھا نا کہ وہ ان کی باتوں کو نہ صرف درست مان رہے ہیں بلکہ ان کو انڈورس بھی کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ وہ جن واقعات کا، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ وہ ذکر کر رہے ہیں، تو وہ ایک سازش کا حال بتا رہے تھے، جس سازش کا وہ حصہ تھے یا جس سازش میں ان کو شریک جرم ان کو ٹھہرایا جا رہا تھا یا بنایا جا رہا تھا۔ تو اور پھر یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو لانے کی تیاری تھی۔ تو بیسیکلی
وہ سادگی میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو قوم کے اوپر مسلط کرنا، وہ جو نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ہمیں ایک سازش کے نتیجے میں ہٹایا گیا، ہمارے خلاف ایک سازش تیار کی گئی اور اس سازش ہی کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو لایا گیا، تو بیسیکلی عمران خان صاحب جو عمران ریاض کے خطبہ کے اوپر یا خطاب کے اوپر تالیاں بجا رہے تھے تو پھر وہ اس کو تسلیم کر رہے تھے، اس کا مطلب دوسرا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ آج عمران ریاض صاحب جب وہ ان ثبوتوں کی بات کر رہے تھے، ہمیں دکھائے گئے، تو وہ گواہی لے رہے تھے یا گواہ ٹھہرا رہے تھے یا پھر بتا رہے تھے کہ یہ صرف مجھے نہیں بلکہ معید پیرزادہ صاحب کو بھی دکھائی گئی تھی چیزیں۔ تو معید پیرزادہ صاحب جو ہیں، غالباً یہی نام ہے ان کا، معید پیرزادہ نام ہے نا جی، معید پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ بھی آگے سے تالیاں بجا رہے تھے عمران خان صاحب کے پیچھے بیٹھ کے، حالانکہ مطیع اللہ جان صاحب نے جب ان کے خلاف پرچے وغیرہ ہوئے تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے گئے تھے، ان میں معید پیرزادہ صاحب بھی تھے۔ معید پیرزادہ صاحب نے مطیع اللہ جان صاحب کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے تسلیم کیا کہ ہمیں نواز شریف کے خلاف جو ہیں وہ استعمال کیا گیا، ہمیں مسلیڈ کیا گیا، ہمیں گمراہ کیا گیا۔ میں نے وہ والیوم 10 سارے پڑھے ہیں، میں نے پتہ نہیں وہ کہہ رہے تھے میں اٹھا کے پھینک دیے، یہ ہے وہ ہے، وہ کچھ نہیں تھا۔ تو مطلب ہمیں کہنے کا ان کا مطلب تھا کہ ہمیں یوز کیا گیا، لیکن آج بیٹھ کے وہاں پر پھر وہ تالیاں بجا رہے تھے کہ مطلب ہاں جی ہم سازش کا حصہ تھے۔ پہلے تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر چکے ہیں، جس طرح مبشر لقمان صاحب کر چکے ہیں، کامران شاہد صاحب کر چکے ہیں، اور بھی کئی لوگ کر چکے ہیں یہ والے اعترافات کے، جی ہمیں یوز کیا گیا، ہم استعمال ہوئے، اور اب یہ بھی کر چکے تھے۔ لیکن یہ تالیاں بجانے کا مطلب پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ آپ دیکھیں ذرا۔ موہت بھائی دیکھا ہے نا، پڑھی ہیں آپ نے فائلیں، آپ نے بھی پڑھی ہیں، ہمیں فائلیں انہوں نے پڑھائی ہیں، ہمیں ویڈیوز دکھائی ہیں، ہمیں آفیسرز ملوائے ہیں، ہمیں انہوں نے بولا چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، تیرا ملک کھا جائے گا۔ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن بھی بڑی سسپیشس لگتی ہے مجھے، جس طرح سے ہوئی، کیونکہ کیسز اس وقت بہت سے آئے تھے، اور اس سے ہمیں کیسے پتہ چلا اس چیز کا؟ متی ہمیں اس طرح سے پتہ چلا کہ 1000 پیجز کے جو 10 والیوم تھے، 10 والیوم 1000 پیجز کے، وہ اس بد نصیب نے پڑھے، اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے، ابھی میں نے پھینک دیے ہیں۔ اور جو 10 والیوم تھے جو JIT بنی تھی 6 انسٹیٹیوشنز کی، پھر سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا پہلے والا اور جو دوسرے والا، وہ بھی سینکڑوں صفحات کے اوپر تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، ایسا لگتا تھا کہ ان تمام چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، یا وہ چیزیں ہی ٹریش تھیں، وہ غلط تھیں، وہ صحیح نہیں تھا، یا اس کے بعد جو ہوا وہ صحیح تھا۔ موہت بھائی دیکھا ہے نا، پڑھی ہیں آپ نے فائلیں۔ دوسری بات جو اس میں بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ایاز امیر صاحب نے بھی یہاں پر خیر گفتگو کی، اور ایاز امیر صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو ذرا کھری سنا دی۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ جب تک آپ کی قبر میں وہ ٹھڈا نہیں مارا گیا، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تب تک آپ کے کوئی ایشو نہیں تھا، اور آپ نے تمام معاملات جو ہیں وہ پراپرٹی ڈیلروں کے حوالے کیے ہوئے تھے۔ یہاں پر جو آپ نے تصویریں قائد اعظم علامہ اقبال دوسری تیسری لگائی ہوئی ہیں، بہتر تھا کہ انہی کے ہی لگا دیتے پراپرٹی ڈیلروں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اگر آپ کو پھر کبھی حکومت ملے تو جو خباثت آپ کے ذہن میں بھری ہوئی تھی، تو وہ جو خباثت ہے وہ اب دوبارہ نہ اس کو لائیے گا۔ تو پوائنٹس اس میں ساری جو گفتگو، ساری جو تمہید ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بذات خود ایک رجیم چینج کے مشن کے اوپر یا اس کے نتیجے میں آئے تھے کہ ایک رجیم تبدیل کی گئی تھی، اور وہ رجیم جو تھی وہ عمران خان صاحب کو لانے کے لیے کی گئی تھی۔ نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا، وہ رجیم چینج تھا، اور اس کی گواہی جو ہے وہ خود عمران ریاض صاحب دے رہے ہیں۔ اور ان کا اعتراض یہ ہے بنیادی طور پر کہ جی کہ ہمیں چور بتا کے پھر ان کو ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ تو مطلب اس میں یا تو جو پہلے کام ہوا تھا وہ غلط تھا، اگر وہ پہلا کام غلط تھا تو پھر دوسرا بھی غلط ہوا جو عمران خان صاحب فارغ ہوئے ہیں۔ تو آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ تھوڑی سی ریکویسٹانہ ہے، ایک عاجزانہ درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے پرائیویٹلی عمران ریاض صاحب کے خلاف بالکل اسی طرح پرچے درج ہو رہے ہیں جس طرح
ارشد شریف صاحب کے خلاف ہوئے تھے، یا جس طرح کسی دور میں جناب میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف درج ہوا کرتے تھے، جیو کے خلاف درج ہوا کرتے تھے، کوئی سانگڑ میں ہو رہا ہے، کوئی گلگت بلتستان کے آخری کونے میں ہو رہا ہے، کوئی خجراب کے پاس سے مقدمہ درج ہو رہا ہے، کوئی چونڈا بارڈر پہ درج ہو رہا ہے، مطلب دور افتادہ علاقوں میں مقدمات درج ہوتے ہیں، اور پھر یہ بڑا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، یہ ایک ریاست کی طاقت کا اندھا اور بے رحمانہ استعمال ہے کہ آپ کہیں پہ رہتے ہیں، عمران ریاض لاہور میں رہتا ہے اور وہ جا کے حیدرآباد میں یا جہاں پر بھی اس کے خلاف مقدمہ درج ہو رہا ہے کوئی 1000 کلومیٹر دور، وہاں پر جا کر پہلے اپنی وہ FIR کی نقل کی کاپی لے، پھر اس کے بعد جناب وہ یا کبھی جھنگ جائے، کبھی کہیں جائے، کبھی کہیں جائے، کبھی کہیں جائے، اور وہاں پر اپنی ضمانتیں کراتا پھرے. تو یہ ایک سبق سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے. تو سبق نہیں سکھائے جا سکتے حضور، اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو اگریوڈ پارٹی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام ہونا نہیں چاہیے. یہ کام کرنے کے بجائے عمران ریاض کے سوالوں کا جواب دے دینا چاہیے، اور کسی کو سامنے آ کے کہہ دینا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے. یا پھر ویسے ہی ہمارے دل چھوٹے چھوٹے ہیں، پوری قوم کے منحصل قوم، ہماری انائیں بہت بڑی ہیں. میں عام آدمی کی بھی بات سے، ایک عام آدمی سے لے کے اجتماعی طور پر اور انفرادی سے لے کے ادارہ جاتی سطح کے اوپر، ہمارے جس طرح افراد کی انائیں اس طرح اداروں کی بھی انائیں ہیں. تو وہ ہرٹ ہوتی ہے، انا مجروح ہوتی ہے. ورنہ اس کا بڑا آسان حل ہے کہ دل بڑا کرنا پڑے گا اور کسی کو سامنے آ کے پبلکلی آ کے کہنا پڑے گا کہ ہاں جی یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ بالکل درست ہیں، ہم نے یہ کام کیے تھے لیکن اب ہم یہ کام نہیں کر رہے، اور اب آئندہ ہم یہ والے کام نہیں کریں گے. ایک یہ ادھوری جو اعتراف ہے یہ جنرل بابر افتخار صاحب کر چکے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ذرا تھوڑا سا بالفاظ دیگر ذرا لگی لپٹی رکھ کے یہ والے اعتراف وہ کر چکے ہیں کہ جی جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم پچھلے 2-2.5 سال سے کسی الیکشن میں ضمنی انتخابات میں پاکستان کی فوج کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا، اور یہ بھی کہا کہ جی کہ ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کے کسی کو NRO دینے والے، کسی کو بلوطنی کی ڈگری دینے والے، یا کسی کو غدار قرار دینے والے. ہمارا یہ کام نہیں ہے، اور پاکستان نے اگر چلنا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. اور یہ کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم غیر سیاسی نہیں بلکہ اے پولیٹیکل ہیں، تو غیر جانبدار نہیں بلکہ اے پولیٹیکل ہیں. تو مطلب وہ اعتراف ہی ہے کہ ماضی میں جو بھی تھا لیکن اب ہم اے پولیٹیکل ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر شاید وقت کی ضرورت ہے کہ اپنے ماضی کے کیے گئے جو رانگ ڈوئنگز جو ہیں وہ ان کو تسلیم کر لیا جائے کہ جی عمران ریاض صاحب اور جو ارشد شریف صاحب یا جو بھی لوگ یہ والی باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم نے غلط کیا اور یہ ہماری غلطی میں شریک تھے ہمارے. یہ اگر جرم تھا، یہ ہمارا جرم تھا اگر، تو یہ ہمارے شریک جرم تھے، اور ہم قوم سے جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں، اور یہ بھی پھر اپنے کیے کی معافی مانگے. اور آئندہ ہم نے جس طرح ہم نے اعلان کیا ہے کہ اس طرح کے کام اب ہمارے ادارے کی طرف سے نہیں ہوں گے اور ہم اس پر قائم رہیں گے. تو اس طرح کا اگر اعلان ہو جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر شاید باتیں لوگ کرنا ختم کر دیں گے، شاید کوئی معاشرے میں، ریاست میں کوئی سکون اور کوئی اعتدال آ جائے. ورنہ پھر یہ باتیں چلتی رہنی ہیں. یہ باتیں میرا خیال ہے کہ پچھلے 74-75 سال سے چل رہے ہیں. کبھی یہ باتیں شیخ مجیب کیا کرتے تھے، کبھی یہ بھٹو نے باتیں کی، کبھی یہ نواز شریف نے کی، اب عمران خان صاحب کر رہے ہیں. پتہ نہیں یہ بات جہاں کے کہاں پہ رکنی ہے. تو اگر تو نیت ٹھیک ہے، اے پولیٹیکل ہیں ہم، تو پھر یہ جو اعتراف ہے اس کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسی کو بڑا بننا پڑے گا، آگے لگنا پڑے گا، اور یہ چھوٹے کام نہیں ہوتے. اور لیکن یہ جو ہے نا جی یہ پرچے درج کروا دینا ادھر ادھر، اس طرح میرا خیال ہے کہ آپ کسی کی زبان بندی تو کر سکتے ہیں لیکن کسی کی سوچ تبدیل نہیں کر سکتے. تو ضرورت ہے سوچ تبدیل کرنے کی. اگر آپ کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے، آپ کے ارادے اگر بدل چکے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ کر لینے میں حرج کوئی نہیں ہے. اور یہ سب سے بہترین جگہ جو ہے اس طرح کے اعترافات کے لیے وہ پاکستان کی پارلیمان ہے. اور پارلیمان والوں کو بھی اپنے جو ماضی کے جو ہیں رانگ ڈوئنگس ان کا بھی اعتراف کرنا چاہیے ساتھ. یہ بڑی اچھی سجیشن تھی میثاق جمہوریت میں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ایک بنایا جائے گا اور اس میں جو اعترافات کیے جائیں گے.
جو کچھ ہوا، اور پھر وہ اعتراف کے بعد جو ہے وہ بات کے اوپر مٹی کہتے ہیں نا چوئس جیسا مٹی پاؤ، تو وہ باقاعدہ اس بات کو بھول کے آگے بڑھا جائے گا. تو اٹس رائٹ ٹائم. لیکن بات یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والوں نے کرنا ہے، پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن فی الوقت یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب بذات خود کسی سازش کی پیداوار تھے، اور جو وہ رجیم چینج کی بات کرتے ہیں، اصل رجیم چینج تو نواز شریف کی ہوئی تھی اور عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا. تو اور اس کا اعتراف جو ہے وہ عمران ریاض صاحب ان کی موجودگی میں کر رہے تھے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.